नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल का सिपाही गंगोत कबीले आकर हाइमा खातून को बताता है कि बाजार जाने वाली खवातीन पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। ये सुनकर हाइमा खातून सख्ते में आ जाती हैं। इसी दौरान कबीले के ढोल बजते हैं। गुलबानो जख्मी गुंदोज को लेकर कबीले आती है तो हाइमा खातून उसकी हालत देखकर मजीद परेशान हो जाती हैं, जबकि तबीब आरिफ जख्मी गुंदोज को उठाकर खेमे में ले जाते हैं। जैसे ही सब लोग खेमे की तरफ बढ़ते हैं तो एक दफ़ा फिर से कबीले के ढोल बजना शुरू हो जाते हैं। बामसी जख्मी दोहान को, जो कि बेहोश होता है, उसे लेकर कबीले दाखिल होता है तो सब लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। गुलबानो जब इतने सालों बाद अपने शोहर को इस हालत में देखती है तो वो रोते हुए कहती है, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे मजीद दुख से दो चार मत करना। और फिर सिपाही और दरवेश इसहाक दोआन को खेमे की तरफ ले जाते हैं। उधर चाददार कबीले में सिपाही आकर सरदार जानदार को सारी सूरत हाल बताता है तो सरदार जानदार गुस्से से कहते हैं कि इतनी हिम्मत किस में हुई, ये सब किसने किया। वो सिपाही बताता है कि डाकू हलीमा सुल्तान और असलान खातून को अगवा करके ले गए हैं। फिर सरदार जानदार आलियार से पूछते हैं कि ओराल कहाँ है। वो बताता है कि वो कोनिया गया है। सरदार जानदार मजीद गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जब यहाँ पर क़यामत बरपा है तो उसका कोनिया में क्या काम। आलियार कहता है कि शायद उनकी किसी से अहम मुलाकात थी। उधर आप देखेंगे कि अर्तुगरुल डाकुओं का पीछा करते हुए जंगल से गुजरता है तो फ्रांसिस्को और उसके सिपाही घात लगाकर बैठे होते हैं। जैसे ही अर्तुगरुल उनके पास पहुंचता है तो वो झाड़ियों से निकलकर अर्तुगरुल पर हमला कर देते हैं। अर्तुगरुल इंतहाई बहादुरी से उनसे लड़ता है और बहुत से काफरों को जहन्नम वासिल कर देता है। फिर जैसे ही अर्तुगरुल फ्रांसिस्को की जानिब बढ़ता है तो उसके सिपाही अर्तुगरुल के हाथ से तलवार गिरा देते हैं और फिर एक जाला उस पर फेंक कर उसे काबू कर लेते हैं। फिर फ्रांसिस्को अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है तो अर्तुगरुल कलमा शहादत पढ़ता है, लेकिन वो तलवार अर्तुगरुल की गर्दन के पास लाकर रोक लेता है। अर्तुगरुल उसे पूछता है कि तुम चाहते क्या हो। वो बताता है कि 1000 सोने के सिक्के, और वो भी तुम अकेले लेकर आओगे। अगर तुम्हारे साथ कोई आया तो मैं तुम्हारी खवातीन को कत्ल कर दूंगा। अर्तुगरुल कहता है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन ये याद रखना, अगर खवातीन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। वो कहता है कि कल सोने के सिक्के ले आना, मेरे सिपाही तुम्हें मुझ तक पहुंचा देंगे। उधर सैमोन मारिया और फिलिप के साथ सिराय के तहखाने में मौजूद होता है। वो उनसे पूछता है कि उन लोगों को हमारी मुलाकात का कैसे पता चला। फिलिप कहता है कि हो सकता है कि हमारे दरमियान कोई मुखबर हो। मारिया कहती है कि तुम्हारा इशारा तुर्गुत की तरफ है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। वो सारा दिन काम करता है और मैं उस पर नज़र रखती हूँ। इसी दौरान ताजर हसन वहाँ आता है और बताता है कि बाजार आने वाली कई खवातीन पर फ्रांसिस्को ने हमला किया है। सैमून कहता है कि मुझे यकीन है कि ये काम ओराल ने करवाया है और अब ये दोनों कबीलों के दरमियान जंग शुरू करने का वक्त है। हमें ये साबित करना होगा कि ये काम ओराल ने किया है। फिर सैमून मारिया से कहता है कि तुर्गुत से कहो कि वो मेरे साथ कबीले चले। मैं देखना चाहता हूँ कि फिलिप का शक दुरुस्त है या नहीं। उधर आप देखेंगे कि तुर्गुत सिराय के एक कमरे में वर्जिश कर रहा होता है। इसी दौरान मारिया उसके पास आती है और कहती है कि बाजार आने वाली तुम्हारी कई खवातीन पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। ये सुनकर तुर्गुत सख्ते में आ जाता है, लेकिन वो अपनी कैफियत को छुपाते हुए कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मारिया कहती है अर्तुगरुल का बेटा गुंदोज भी जख्मी है। ये सुनकर तुर्गुत मजीद रंजीदा हो जाता है, लेकिन वो अपना गम जाहिर नहीं करता और मारिया से कहता है कि अर्तुगरुल इसी चीज़ का हकदार था। फिर मारिया उसे कहती है कि तुम सैमून के साथ कबीले जाओगे। तुर्गुत समझ जाता है कि सैमून को उस पर शक हो गया है। वो मारिया से कहता है कि मैं अर्तुगरुल की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता था, मगर मैं सैमून को भी नाराज़ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उसके साथ कबीले जाने को तैयार हूँ। उधर सरदार जानदार और आलियार अर्तुगरुल से मिलने उसके कबीले जाते हैं। सरदार जानदार अर्तुगरुल से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि उन्होंने हमारी खवातीन को क्यों अगवा किया। अर्तुगरुल बताता है कि वो 1000 सोने के सिक्के मांग रहे हैं। सरदार जानदार कहते हैं कि मैं अपनी खवातीन के लिए ये देने को तैयार हूँ। अर्तुगरुल कहता है कि यहाँ मामला सोने का नहीं है। कोई डाकू इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि वो इस इलाके के 2 बड़े कबीलों से पंगा लें। सरदार जानदार कहते हैं कि हमें पहले सोना देकर अपनी खवातीन को आज़ाद करवाना चाहिए, फिर हम इन काफरों से बदला ले लेंगे। फिर सरदार जानदार अपने सिपाही को सोना लेने के लिए भेज देते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अमीर सादुद्दीन कोपेक ने अपने सिपाहियों के साथ जंगल में एक जगह पड़ाव डाला होता है। इसी दौरान ओराल भी वहाँ
اور وہ کوپک کے ہاتھ کا بوسہ لے کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ کوپک اسے کہتا ہے کہ سلطان کی نظر میں ارطغرل کی اہمیت تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ سلطان کا منصوبہ قلعہ کروچائسار کو فتح کرنے کا ہے اور اس کے بعد وہ ارطغرل کو یہاں کا حکمران بنا دیں گے، جس پر اورال کو بہت غصہ آتا ہے۔ کوپک اسے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے قبیلے کے سردار بنو اور پھر میں تمہیں یہاں کی حکمرانی دلواؤں گا، اور میری بات غور سے سنو، اب جب تک میں نہ کہوں تم ارطغرل سے اپنے تعلقات ٹھیک رکھنا۔ اورال اسے کہتا ہے کہ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ ادھر سیمون ترگت کے ساتھ کئی قبیلے پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ ارطغرل سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر آپ کو مزید مدد کی ضرورت ہوئی تو میں قلعہ کلوچائسار کے گورنر سے بھی رابطہ کروں گا، وہ اپنی فوجیں ہماری مدد کو بھیجیں گے۔ جس پر سردار جاندار کہتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات خود دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل ترگت سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ترگت کہتا ہے کہ میں یہاں آپ کو اپنی نیک خواہشات سے نوازنے آیا ہوں، اگر آپ ان ڈاکوؤں کو قتل کر دیتے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا تو یہ نوبت نہ آتی۔ پھر ارطغرل غصے سے کہتا ہے کہ اس کے آگے تم ایک لفظ بھی نہیں بولو گے۔ پھر جیسے ہی ارطغرل خیمے کی طرف مڑتا ہے تو ترگت کہتا ہے کہ اس سب کے ذمہ دار آپ ہیں، جس پر ارطغرل ایک زوردار مکہ ترگت کے منہ پر مارتا ہے، اور پھر دونوں سیمون کو دکھانے کے لیے وہاں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ سیمون یہ لڑائی دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے۔ پھر ارطغرل ترگت سے کہتا ہے کہ دوبارہ قبیلے مت آنا، کہ اس سے پہلے آپ میرے بھائی تھے، لیکن اگر ایسا دوبارہ ہوا تو یاد رکھیں کہ آپ کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ پھر ترگت غصے سے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ دوہان اپنے خیمے میں بے ہوشی کی حالت میں لیٹا ہوا ہے، جبکہ گلبانو اس کے پاس موجود ہے۔ گلبانو روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے اتنے سال تمہارا انتظار کیا، میں نے اتنے راستے دیکھے مگر تم کسی راستے پر نظر نہ آئے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے لگا کہ وہ ایک جنگ کے میدان میں مر گیا ہے، مجھے لگا کہ وہ ایک قیدی بن گیا ہے، اور مجھے لگا کہ وہ مجھے بھول گیا ہے۔ پھر وہ دوہان کے سینے پر سر رکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ تو ناظرین یہیں پر یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اورال اب بہت مطمئن تھا۔ سردار جاندار نے 14 قبیلے کی تجارت کی ذمہ داری اسے سونپ دی تھی، اب قبیلے کی حفاظت کا ذمہ دار بھی وہی تھا۔ آلیار کو عطا کے معاملات دیے گئے تھے، جب اسلحان کو گھروں کے کاموں تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اورال اس وقت اپنے خیمے میں تھا جب باتو خان اس کے پاس آ گیا۔ کیا تمہیں اپنا گمشدہ خنجر مل گیا؟ اس باتو خان نے سوال کیا۔ جی نہیں حضور، مجھے اپنا خنجر نہیں مل سکا۔ باتو خان کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ تم اپنا خنجر سنبھال کر نہیں رکھ سکتے تھے اور خود کو سپاہی کہتے ہو؟ اورال نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا۔ اگر وہ خنجر کسی کے ہاتھ لگ گیا تو جانتے ہو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اسی لمحے خیمے کا پردہ اٹھا اور آلیار اندر آ گیا۔ اس نے ان دونوں کو غور سے دیکھا اور پھر خنجر کو درمیان میں پڑے لکڑی کی میز میں پیوست کر دیا۔ بھائی، کیا آپ کو اسی کی تلاش تھی؟ ان دونوں کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے تھے۔ کئی سپاہیوں کا جو خون آپ نے بہایا ابھی تک تازہ ہے۔ اس خنجر کو صاف کریں تاکہ اپنے اندر کی غلاظت بھی صاف کر سکیں، آلیار نے کہا اور غصے سے واپس چلا گیا۔ آریال اسے پکڑتا ہوا پیچھے گیا اور سخت لہجے میں بولا، اور کتنے الزامات تم مجھ پر لگانا چاہتے ہو؟ بہت ہو گیا۔ اس نے آلیار کو ایک گھونسا رسید کر دیا۔ تم کیا جانتے ہو اس معاملے کے بارے میں؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہارا وہم دور کر سکوں۔ بھائی، آپ نے جو کیا میں اور بابا جانتے ہیں۔ اسی وقت سردار جاندار بھی وہاں آ گیا اور دونوں کو جھڑک کر ایک دوسرے سے دور کیا۔ اس نے دونوں کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا تھا۔ بہت ہو گیا بابا، آلیار کی باتوں پر کیا آپ نے بھی یقین کر لیا ہے؟ میں کب تک اپنی بہن اور بھائی کے جھوٹ برداشت کرتا رہوں گا؟ اورال، میں تمہارے ہر نیک منصوبے کے بارے میں جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ اب تک تم ایک قابل آدمی نہیں رہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میرے قبیلے کے سب سے بڑے دشمن ہو۔ اگر تم میری پہلی اولاد نہ ہوتے تو میں تمہیں کب کا مار چکا ہوتا۔ آلیار نے تمہاری جان بچائی ہے۔ اس نے باتو خان کا خنجر تلاش کر کے اور ارطغرل کو اس تک پہنچنے سے روک کر دونوں قبیلوں کو تباہی سے بچا لیا ہے۔ اورال، ارطغرل تمہاری طرح بیوقوف نہیں۔ دعا کرو میں ایسے یقین دلا سکوں کہ تم بے قصور ہو۔
جب وہ لوگ یہاں آئیں تو اپنی بیوی کے ساتھ جتنا ہو سکے انہیں سہولت دو، تم انہیں وہ عزت دو گے جس کے وہ مستحق ہیں، سمجھ گئے؟ سردار جاندار نے سختی سے ہدایت کی۔ جواباً اوران نے اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا اور واپس چلا گیا۔ ارطغرل کو رخصت کر کے سیمون واپس ماریا کے پاس آیا تو وہ نورگل کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ نورگل بستر پر بے سود پڑا تھا، اس کی حالت ابھی بھی ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کیا یہ زندہ رہے گا؟ یہ زندہ رہے گا بھائی، میں نے اپنی زندگی میں عارف سے زیادہ ماہر طبیب آج تک نہیں دیکھا۔ اس نے آب حیات کا اثر رکھنے والی دوائیوں سے اس جنگجو کا علاج کیا اور بہت سی مہارت سے اس کے زخموں کو سیا ہے۔ زبردست، میں بھی اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے شک کو یقین میں بدلنا ہے کہ ارطغرل اس سرزمین پر سلطان علاء الدین کا آدمی ہے۔ مجھے ارطغرل کی حقیقت جاننے کے لیے نورگل کو استعمال کرنا ہے۔ ہمیں اسے ہر قیمت پر سرائے میں رکھنا ہے۔ جب یہ ٹھیک ہو جائے تو ضرورت پڑنے پر تم اس سے تعلقات بھی بڑھاؤ، اسے اپنا بنا لو، اس سے تعلق بناؤ تاکہ جو معلومات مجھے درکار ہیں اس سے مل سکیں۔ سیمون نے ہدایت کی۔ فکر نہ کریں استاد سیمون، فلپ میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سیمون نے قریب کھڑے فلپ کو اشارہ کیا۔ جلد ہی سیمون کو جب کوئی خبر مل گئی کہ جس شخص نے ارطغرل کے پہنچنے سے پہلے وہ خنجر اڑا لیا وہ سردار جاندار کا بیٹا آلیار تھا۔ سیمون کو اپنے عظیم استاد پیتروچو کی وہ ڈائری بھی مل گئی تھی جس میں ارطغرل کے بارے میں تمام معلومات درج تھی۔ یہ معلومات استاد پیٹروچو نے خود لکھی تھی۔ تو کیا کھیلنا چاہتا ہے آلیار؟ ایک بہادر دشمن جو لڑائی کے ساتھ ساتھ اتنا ذہین بھی ہو کہ آپ کے منصوبوں کو جانچ لے، تو کیا اس سے بھی زیادہ کوئی خطرناک ہوگا؟ ہمارے منصوبے برباد ہو گئے ہیں، لعنت ہو ان پر، وہ غصے سے چلایا۔ استاد سیمون، اب ہم کیا کریں گے؟ فلپ نے پوچھا۔ ہم ارطغرل کو اس کے سپاہیوں کے قاتل دیں گے، ہمیں وہ دو مسلمان قبیلوں کو ایک دوسرے سے لڑانا ہے۔ یہ خون بہنا شروع ہو گیا تو اسے کوئی نہیں روک سکے گا۔ استاد سیمون، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس وہ چیز وہ خنجر تھا جسے ہم نے کھو دیا۔ تاجر حسن نے کہا۔ پیارے پیٹروس، تم غلطی پر ہو، ہمارا سب سے بڑا ہتھیار اور آل کا غصہ ہے۔ یہ غصہ اس کے قبیلے کا خاتمہ کر دے گا۔ آلیار کا خیال ہے کہ اس جنگ کو روک سکتے ہیں، مگر جنگ تو پہلے ہی شروع ہو چکی۔ سیمون دیر تک سرائے کے تہہ خانے میں اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرتا رہا۔ ماریا، فلپ اور چند ہم صلیبی جنگجو بھی اس اجلاس میں شامل تھے۔ انطاکیہ کے علاقے میں ایک صلیبی استاد پیٹروچو نے اس کتاب میں ارطغرل کے بہت بڑے بارے میں معلومات چھوڑی ہیں۔ اپنی بہادری، محنت اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کے مذہب پر پختہ ایمان سے کم انہوں نے ہمیں یہ دکھایا کہ وہ ایک عظیم ٹیمپلر، سورما اور ایک قابل حریف تھے۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں کہ ہمیں اس کتاب کو مکمل کرنا ہے۔ فی الحال ہمیں نہیں معلوم کہ ارطغرل سلطان علاء الدین کے کام کرتا ہے یا نہیں، اور کیا وہ ان سرزمینوں پر سلطان کے جاسوس بن کر آیا ہے۔ کل ہمیں یہ سب پتہ چل جائے گا۔ پیغام رساں کرسٹان، میرے پاس آؤ۔ سیمون نے اشارہ کیا تو کرسٹان اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اب تم میرے بیچ ایک صلیبی جنگجو کے طور پر کام کرنے والے ہو۔ بطور جنگجو تمہارا پہلا کام ارطغرل کا خاتمہ ہے۔ اس کے لیے اگر ضرورت پڑے تو خود کو قربان کر دینا۔ استاد سیمون، میں ہمیشہ آپ کے لیے وفاداری سے کام کروں گا۔ بذات سے جاسوس کو پکڑنے کے لیے میں جانتا ہوں تمہیں سامنے آنا پڑے گا۔ جب تم میڈل روانہ ہوگے وہاں یقیناً تمہارے پیچھے آئے گا۔ یہ جاننے کے لیے کہ میں کون ہوں، وہ تمہیں پکڑ کر تم سے بات کرنا چاہے گا۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ارطغرل سلطان کا تم جاسوس ہے، ہم ایک جال بچھائیں گے۔ صلیبی جنگجو کے طور پر تمہارے پہلے فرض میں فلپ تمہارے ساتھ ہوگا۔ خداوند تمہارے ساتھ سلامت رکھیں۔ قبیلے واپس آتے ہی ارطغرل نے عارف صاحب کو اپنے پاس خیمے میں بلایا اور وہ ان سے تازہ صورتحال پر مشاورت کرنا چاہتا تھا۔ قبیلے کی دیکھ بھال بھی ان دنوں عارف صاحب کے ذمہ تھی۔ وہ لوگوں کا حوصلہ بڑھا کر انہیں ان مشکل حالات سے لڑنے کی ترغیب دیتے رہے تھے۔ جس کسی نے بھی ہمارے سپاہیوں کو شہید کیا ہے وہ ہم سے پہلے کورپیانار پہنچ گیا۔ وہ بازار تک ہمارا تعاقب کرتے رہے۔ عارف صاحب، وہ ہمارے ارد گرد ہر طرف ہیں، ارطغرل نے بتایا۔ بظاہر یہ کوئی ایسا تھا جسے حقیقت سامنے آنے کا خوف تھا اور جس سے وہ مصیبت میں پڑ سکتے تھے۔ عارف صاحب، مجھے جاندار صاحب کے بیٹے اور آل پر شک ہے۔ ہمارے کلینوں کا فروخت ہو جانا اسے ہضم نہیں ہوا، وہ ہمیں ان سرزمینوں پر دیکھنا نہیں چاہتا۔ ارطغرل نے اپنا شک ظاہر کیا۔ انشاءاللہ اورال صاحب اتنے بزدل نہیں ہوں گے کہ سونے کے چند سکوں کے لیے اپنے بھائیوں کا خون بہائیں۔ بات صرف
عارف نے کہا، بات صرف اتنی نہیں، جاندار صاحب نے اچانک ہمیں اپنے قبیلے میں دعوت دی ہے، اور دعوت کا پیغام انہوں نے خصوصی طور پر اپنے بیٹے آلیار کے ہاتھ بھجوایا ہے، ارطغرل نے بتایا۔ وہ دونوں قبیلوں کو لڑائی سے بچانا چاہتے ہیں، ان کا مقصد آپ کا شک دور کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اسی لیے بھیجا ہے کہ ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی دعوت قبول کر لیں۔ عارف صاحب نے جواب دیا، عارف صاحب، ہم ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے 14 قبیلے ضرور جائیں گے، لیکن ہم اس معاملے کی جڑ بھی تک بھی جائیں گے۔ ہم اپنے سپاہیوں کی شہادت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کوئی ہمارے قبیلے کے رزق پر ڈاکہ ڈالے۔ اگر اس سب میں اورال کا ہاتھ ہوا اور جاندار صاحب انصاف نہ کر سکے تو پھر اپنی دولت قائم کریں گے۔ ارطغرل نے فیصلہ سنا دیا۔ اگلے روز ارطغرل حلیمہ سلطان اور آئمہ خاتون کے ساتھ چوکیدار قبیلے پہنچ گیا۔ عارف صاحب صفائی صفدر اور عبد الرحمن بن کے ساتھ تھے۔ ان کا استقبال کرنے کے لیے اورال کے علاوہ سردار جاندار اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ موجود تھا۔ انہوں نے کسی بادشاہ کی طرح ارطغرل کا استقبال کیا۔ سردار جاندار نے گرم جوشی سے ان کو خوش آمدید کہا۔ پھر ارطغرل نے آئمہ خاتون، حلیمہ سلطان اور عارف صاحب کا ان سے تعارف کروایا۔ اس کے بعد سردار جاندار نے بھی اپنے اہل خانہ کا تعارف کروایا اور محبت سے انہیں مرکزی خیمے کے اندر لے گیا۔ جلد ہی دسترخوان سجا دیا گیا اور سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ ارطغرل صاحب، ہم اس سانحے پر آپ کے کام میں برابر کے شریک ہیں۔ انہیں تلاش کرنے اور سزا دینے کے لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، سردار جاندار نے کہا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے شہیدوں سے ہمیں گہرا صدمہ ہوا۔ ارطغرل صاحب، یہ سرحدی علاقہ ہے، اس کی حفاظت نہ تو سلجوقی سلطنت کے لیے اہم ہے اور نہ صلیبیوں کے لیے۔ یہاں امن ہمیں اپنے ہی دم پر قائم کرنا ہوگا۔ آلیار نے بھی اظہار خیال کیا، ہم اس سرزمین پر اللہ کا نظام کرنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ ہماری ریاست اپنی سرزمین کے ایک چپے سے بھی غافل نہیں۔ انشاءاللہ سلطان علاء الدین کے بعد بہت جلد اس سرزمین پر اپنے عظیم لشکر کے ساتھ تشریف لائیں گے اور فتح کا پرچم لہرا کر امن قائم کریں گے۔ ارطغرل کی بات سن کر سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہم سب اس مبارک دن کے منتظر ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت زیادہ دور نہیں، اس وقت چوروں کو ڈھونڈنا اور امن و امان قائم کرنا ہمارا فرض ہے۔ ارطغرل نے کہا، جب تک وہ مبارک دن آتا ہے اپنے مذہب، عزت اور مال کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ عارف صاحب نے بھی اظہار خیال کیا۔ گفتگو جاری تھی کہ دروازہ کھلا اور آل اندر آ گیا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سب کو سلام کیا۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ آئیں۔ اور آل صاحب بیٹھے۔ سردار جاندار نے اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھ کر اپنی خانہ نشست پر بیٹھ گیا۔ اور آل بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس بات کو اس نے سب نے محسوس کیا تھا۔ جو بھی مطالبہ کرے گا میں ادا کروں گا۔ اپنے سلطان کے لیے ضرورت پڑی تو میں جان بھی دوں گا۔ عزیز اپنے موقع پر ڈٹا رہا۔ امیر سعد الدین، اگر ان کا مقررہ وقت آن پہنچا ہے تو پھر اللہ کا یہ ادنا بندہ سلطان کو موت کے پنجے سے نہیں بچا سکتا، لیکن جنہوں نے ان کے علاج میں رکاوٹ ڈالی ہوگی وہ سب کی نظروں میں قصوروار ہوں گے۔ ابن العربی نے وضاحت کی۔ امیر سعد الدین کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ ابن العربی یا کوئی بھی سلطان کی جان بچائیں، لیکن اب مجبور ہو گیا تھا۔ انکار کی صورت میں اسے بہت سے لوگوں کو جوابدہ ہونا پڑتا۔ چنانچہ اس نے نیم رضامندی ظاہر کی، اگر سلطان کو کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں گا۔ امیر سعد الدین نے دھمکی دے کر انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ ابن العربی کمرے میں گئے تو سلطان علاء الدین بستر پر چت پڑا تھا اور وہ ہوش میں نہیں تھا۔ کیسی حالت ہے ان کی؟ سعد الدین نے طبیب سے پوچھا۔ ان کی حالت اب بھی گمبھیر ہے، طبیب نے بتایا۔ ابن العربی کو انہیں دیکھنے دیں، عزیز نے کہا تو طبیب سلطان کے سہانے سے اٹھ گیا اور ابن العربی کو بیٹھنے کی جگہ دے دی۔ آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ انہوں نے سلطان کی حال دیکھ کر پوچھا۔ میں نے ان کا معدہ خالی کرنے کی کوشش کی تھی مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ مجھے ان علامات سے واقفیت نہیں ہے شیخ۔ یہ سن کر ابن العربی سلطان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس پر نظر رکھنا، یہ سلطان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ امیر سعد الدین نے طبیب کے کان میں سرگوشی کی۔ آپ بے فکر ہیں میرے عزیز، مجھے ایک چھوٹا پیالہ دیں، ان کے خون کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ ابن العربی نے کہا تو طبیب چھوٹا پیالہ لے آیا۔ ابن العربی نے سلطان کا تھوڑا سا خون نکال کر اس کا معائنہ کی اور طبیب بولے، جن جڑی بوٹیوں کے نام میں بتاؤں وہ مجھے ابھی لا دیں۔ ابن العربی جڑی بوٹیوں کے نام بتانے لگے۔ جلد ہی جڑی بوٹیاں فراہم کر دی گئیں تو ابن العربی نے انہیں پیس کر دو تیار کر لی اور اللہ کا نام لے کر سلطان کے منہ میں ڈال دی۔ کمرے میں موجود سب لوگوں کو باہر بھیج دیا
بھیج کر ابن عربی اللہ کے حضور دعا کرنے لگے۔ امیر صلاح الدین کوپیک علاج والے کمرے سے نکل کر ارطغرل کے پاس گیا اور اسے پیغام ملا تھا کہ ارطغرل اس سے ملنا چاہتا ہے۔ تم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ صلاح الدین نے مخوت سے کہا۔ سلطان کی حالت اب کیسی ہے؟ ارطغرل نے پوچھا۔ وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ اگر ہمارے درمیان کوئی غدار نہیں تو وہ یسلس کو کیسے معلوم ہوا کہ سلطان سراہیں میں ہے؟ اس کے لیے یہ پتہ کرنا ناممکن ہے کہ سلطان یہاں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سلطان کے محل میں کوئی غدار ہے۔ اور نتیجہ تم نے کیسے اخذ کیا؟ سلطان الدین بولا۔ نیکیا میں سلطان کا جاسوس مجھے اس غدار کے بارے میں بتانے آ رہا تھا، مگر یسلس نے اسے شہید کر دیا۔ سلطان بھی یہ جانتے ہیں کہ محل میں کوئی غدار ہے۔ اگر غدار نے شہنشاہ کو سلطان کی یہاں موجودگی کے بارے میں بتایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یسلس کو اس صورتحال کا پہلے سے علم تھا۔ ارطغرل نے بتایا تو سعادت نظر چڑھنے لگا۔ جب سلطان بیس بدل کر نکلے تو انہوں نے اپنی جگہ سے قریبی لوگوں پر اظہار کی تھی۔ اگر سلطان کے ساتھ کچھ بے انک ہوا تو سب سے پہلے ان کے سر اتاریں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی غدار کو سلطان کی یہاں موجودگی کا علم ہو۔ امیر صلاح الدین نے اس کا خیال رد کر دیا۔ اگر یسلس سرائے پر حملے کا ارادہ کر چکا ہے تو سب ختم ہو جائے گا۔ امیر صلاح الدین، یہ ممکن نہیں ارطغرل صاحب۔ سلطان کو زہر دینا بھی ممکن نہیں تھا امیر صلاح الدین۔ محل میں موجود غدار کے بارے میں سلطان نے مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے تم پر بھروسہ کیا، مجھ پر نہیں۔ آخر کیوں؟ امیر صلاح الدین سوچ میں تھا۔ امیر صلاح الدین، یہ سرزنش کا وقت نہیں۔ اگر یسلس سرائے پر حملہ کرتا ہے تو میرے سپاہیوں کے بغیر آپ انہیں روک نہیں پائیں گے۔ بہتر ہوگا ضروری اقدامات اٹھا لیں۔ میں آخری بار آپ کو خبردار کرتا ہوں۔ ارطغرل کی تنبیہ کے بعد امیر صلاح الدین کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا۔ چاچا وہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ اب وہ سرائے کے مرکزی کمرے میں اپنے سپاہیوں کا ضروری احکام جاری کر رہا تھا۔ حانلی بازار کے گرد حفاظتی انتظامات بڑھا دو۔ گورنر یسلس کسی بھی وقت یہاں حملہ کر سکتا ہے۔ امیر حضرت، اگر ایسا کوئی امکان ہے تو ہمیں سلطان کو فوری طور پر یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ ایک سالار نے مشورہ دیا۔ نظر نہیں آتا سلطان حالت نزاع میں ہیں، ہم انہیں کہاں لے جا سکتے ہیں؟ اگر راستے میں حملہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ سلطان یہی رہیں گے؟ امیر صلاح الدین نے اسے ڈانٹا۔ اسی دوران عزیز بھی وہاں آ گیا۔ امیر صلاح الدین، ترک سردار آئے ہیں، لعنت ہو ان پر، بس ان کی کمی رہ گئی تھی، ان سب کو واپس بھیج دو۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ اصلحان خاتون اور حائمہ خاتون بھی باہر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے ان کی لاشیں ہی جائیں گی۔ وہ سب جانتے ہیں کہ سلطان یہاں ہے۔ اف، کیا بنے گا ان جاہلوں کا؟ ٹھیک ہے، بھیجو انہیں۔ امیر صلاح الدین نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ اس صورت میں ملنے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ عزیز چلا گیا تو وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دروازہ کھلا اور حائمہ خاتون اصلحان کے ساتھ اندر گئیں۔ ترک سردار ارطغرل کے جاں باز بھی تھے۔ جب بھی آپ ہمارے علاقے میں آتے ہیں کوئی آفت آ جاتی ہے۔ اس بار بھی آپ نے ہمیں مایوس نہیں کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابو منصور در حقیقت ہمارے سلطان ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ارطغرل صاحب بے گناہ ہیں۔ حائمہ خاتون نے اعتماد سے کہا۔ یہاں موجود تمام سرداران کا یہی دعویٰ ہے کہ امیر صلاح الدین۔ اصلحان نے ان کی بات کو آگے بڑھایا۔ ہاں، ارطغرل صاحب بے گناہ ہیں۔ ارطغرل صاحب کو فوری رہا کریں، ان کے ساتھ کی گئی غلطی کی تصحیح کی جائے۔ سردار اس کی حمایت میں بولے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی احتجاج کرنے کی؟ تم نے خود کو کیا سمجھا ہے؟ کیا تم لوگ ریاست کے امیر کو حکم دو گے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ سپاہیوں، ان سب کو اٹھا کر حانلی بازار سے باہر پھینک دو۔ جو بھی مخالفت کرے اس پر رحم مت کرو۔ امیر صلاح الدین نے سخت حکم دیا۔ جیسے ہی صلاح الدین نے اپنی بات مکمل کی، وفد کے شرکاء نے اپنی تلواریں نکالیں۔ حائمہ خاتون اصلحان، جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ صلاح الدین کو اس رد عمل کی امید بھی نہ تھی۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتہ امیر صلاح الدین، آپ کو اپنی حد میں واپس لینے کے لیے ہم کسی طور نہیں رکیں گے۔ حائمہ خاتون نے کہا۔ اگر ہمارا خاتون بہانہ ہے تو ہم ارطغرل صاحب کے لیے خود کو قربان کر دیں گے۔ ارطغرل صاحب کو رہا کرو۔ سردار بھی اپنی بات پر قائم تھے۔ اس احتجاج پر امیر صلاح الدین اپنے سپاہیوں کو حملے کا اشارہ کرنے ہی والا تھا کہ ایک جانی پہچانی آواز نے اسے چونکا دیا۔ امیر صلاح الدین صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سلطان علاء الدین کو اپنے درمیان دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سلطان! امیر صلاح الدین صرف یہی ایک لفظ کہہ سکا تھا۔ سلطان کے سامنے کھلے رہ گئے تھے۔ کئی سپاہیوں کا جو خون آپ نے بہایا ابھی تک تازہ ہے۔ اس خنجر کو صاف کریں تاکہ اپنے اندر کی غلاظت بھی صاف کر سکیں، حالیار نے کہا اور غصے سے واپس چلا گیا۔
آریال اسے پکڑتا ہوا پیچھے گیا اور سخت لہجے میں بولا، اور کتنے الزامات تم مجھ پر لگانا چاہتے ہو؟ بہت ہو گیا۔ اس نے آلیار کو ایک گھونسا رسید کر دیا۔ تم کیا جانتے ہو اس معاملے کے بارے میں؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہارا وہم دور کر سکوں۔ بھائی، آپ نے جو کیا میں اور بابا جانتے ہیں۔ اسی وقت سردار جاندار بھی وہاں آ گیا اور دونوں کو جھڑک کر ایک دوسرے سے دور کیا۔ اس نے دونوں کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا تھا۔ بہت ہو گیا بابا، آلیار کی باتوں پر کیا آپ نے بھی یقین کر لیا ہے؟ میں کب تک اپنی بہن اور بھائی کے جھوٹ برداشت کرتا رہوں گا؟ بہرحال میں تمہارے ہر نیک منصوبے کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ اب تک تم ایک قابل آدمی نہیں رہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میرے قبیلے کے سب سے بڑے دشمن ہو۔ اگر تم میری پہلی اولاد نہ ہوتے تو میں تمہیں کب کا مار چکا ہوتا۔ آلیار نے تمہاری جان بچائی ہے۔ اس نے باتو خان کا خنجر تلاش کر کے اور ارطغرل کو اس تک پہنچنے سے روک کر دونوں قبیلوں کو تباہی سے بچا لیا ہے۔ اور ارطغرل تمہاری طرح بیوقوف نہیں۔ دعا کرو میں ایسے یقین دلا سکوں کہ تم بے قصور ہو۔ جب وہ لوگ یہاں آئیں تو اپنی بیوی کے ساتھ جتنا ہو سکے انہیں سہولت دو۔ تم انہیں وہ عزت دو گے جس کے وہ مستحق ہیں، سمجھ گئے؟ سردار جاندار نے سختی سے ہدایت کی۔ جواباً اورال نے اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا اور واپس چلا گیا۔ ارطغرل کو رخصت کر کے سیمون واپس ماریا کے پاس آیا تو وہ نورگل کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ نورگل بستر پر بے سود پڑا تھا۔ اس کی حالت ابھی بھی ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کیا یہ زندہ رہے گا؟ یہ زندہ رہے گا بھائی۔ میں نے اپنی زندگی میں عرب سے زیادہ ماہر طبیب آج تک نہیں دیکھا۔ اس نے آب حیات کا اثر رکھنے والی دوائیوں سے اس جنگجو کا علاج کیا اور بہت سی مہارت سے اس کے زخموں کو سیا ہے۔ زبردست، میں بھی اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے شک کو یقین میں بدلنا ہے کہ ارطغرل اس سرزمین پر سلطان علاء الدین کا آدمی ہے۔ مجھے ارطغرل کی حقیقت جاننے کے لیے نورگل کو استعمال کرنا ہے۔ ہمیں اسے ہر قیمت پر سرائے میں رکھنا ہے۔ جب یہ ٹھیک ہو جائے تو ضرورت پڑنے پر تم اس سے تعلقات بھی بڑھاؤ، اسے اپنا بنا لو، اس سے تعلق بناؤ تاکہ جو معلومات مجھے درکار ہیں اس سے مل سکیں۔ سیمون نے ہدایت کی۔ فکر نہ کریں استاد سیمون۔ فلپ، میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سیمون نے قریب کھڑے فلپ کو اشارہ کیا۔ جلد ہی سیمون کو جب کوئی خبر مل گئی کہ جس شخص نے ارطغرل کے پہنچنے سے پہلے وہ خنجر اڑا لیا وہ سردار جاندار کا بیٹا آلیار تھا۔ سیمون کو اپنے عظیم استاد پیتروچو کی وہ ڈائری بھی مل گئی تھی جس میں ارطغرل کے بارے میں تمام معلومات درج تھی۔ یہ معلومات استاد پیٹروچو نے خود لکھی تھی۔ تو کیا کھیلنا چاہتا ہے آلیار؟ ایک بہادر دشمن جو لڑائی کے ساتھ ساتھ اتنا ذہین بھی ہو کہ آپ کے منصوبوں کو جانچ لے، تو کیا اس سے بھی زیادہ کوئی خطرناک ہوگا؟ ہمارے منصوبے برباد ہو گئے ہیں، لعنت ہو ان پر، وہ غصے سے چلایا۔ استاد سیمون اب کیا؟ سرائے میں عام لوگوں کی آمد و رفت بالکل بند تھی۔ ارطغرل میز پر بچھے نقشے کی مدد سے سلطان علاء الدین کو قلعہ چیسر قلعے کی اندرونی صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ امیر سعد الدین بھی پہنچ گیا۔ آئے امیر سعد الدین، آئیں، سلطان نے اسے دیکھ کر کہا۔ سلطان علاء الدین بجھے دل سے آگے بڑھا اور ان کے قریب آ گیا۔ ارطغرل صاحب کی باتیں سنیں۔ انہوں نے اب تک قلعہ چیسر کے متعلق جو بھی معلومات اکٹھی کی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ قابل قدر معلومات ہیں۔ اس مقصد کے حصول میں ان کے بہت سے سپاہی شہید ہوئے، سلطان نے بتایا۔ یہ ارطغرل صاحب کی خصوصیت ہے، جب وہ کسی چیز پر اپنی نظر رکھ لیں اسے کبھی نہیں چھوڑتے، سعد الدین نے کہا۔ ارطغرل نے سعد الدین کا طنز نظر انداز کر دیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ اگر ہم قلعے کا محاصرہ کر کے گورنر یویس کو اندر ہی محدود کر دیں تو اس کے سپاہیوں کو خوراک نہیں ملے گی، وہ بہت جلد گھٹنوں پر آ جائیں گے میرے سلطان۔ جب شہنشاہ قلعے کی حفاظت کے لیے دستے بھیجے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سلطان نے استفسار کیا۔ سلطان معظم، نیکیا سے قلعہ چیسر تک 2 راستے ہیں، ہم یہ دونوں راستے بند کر دیں گے تو نیکیا سے آنے والے سپاہی قلعہ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ دوسرے قبائل کے سربراہان اور سپاہیوں کی مدد سے ان راستوں پر پہرہ لگایا جا سکتا ہے۔ ارطغرل نے تفصیل بتائی۔ ہمارا نیکیا کا جاسوس مارا گیا ہے اور اب کوئی چارہ نہیں۔ سلطان نے گہری سانس لی۔ قلعہ چیسر قلعہ گورنر یوسیلس اور ان کے سپاہیوں کی قبر بنے گا جس میں وہ زندہ دفن ہو جائیں گے۔ سلطان معظم، آلیار صاحب اور تمام شہداء کا انتقام لینے کے لیے ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ ارطغرل نے عزم کیا۔
اس میں کوئی شک نہیں ارطغرل صاحب، لیکن اگر ہمارا محاصرہ طویل ہو گیا اور شہنشاہ نے سپاہیوں کا ایک بڑا دستہ بھیج دیا تو ہمیں بہت سارا جانی نقصان ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کا نتیجہ ترک قبائل کا قتل عام بھی ہو سکتا ہے۔ چلے کھانا کھاتے ہیں۔ سلطان معظم نے موضوع بدل دیا اور وہ تینوں دسترخوان کی طرف بڑھ گئے۔ قلعے کا محاصرہ طویل نہیں ہوگا۔ گورنر یوسیلس دفاع کے بجائے حملے کو ترجیح دے گا۔ ہم نے کینیا سے آنے والے بڑے دستے سے بھی یہی اخذ کیا ہے۔ اگر آپ کی فوج سامنے نہ آئے تو وہ ہمیں کمزور سمجھتے ہوئے ہم پر حملہ کرے گی، اور جیسے ہی وہ ہم پر حملہ کرے گا تو انشاءاللہ ہم اس کے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ ارطغرل نے اپنی حکمت عملی پیش کی، یعنی جب گورنر یوسیلس قلعے سے باہر آ جائے گا تو آپ اس سے لڑیں گے۔ امیر سعد الدین نے پوچھا۔ اسی دوران جب سلطان علاء الدین ارطغرل کی طرف متوجہ تھا تو سعد الدین کوپر نے اپنی انگوٹھی میں بند زہر کو اس کے شربت میں منتقل کر دیا۔ اس نے یہ سب اتنی پھرتی اور مہارت سے کیا تھا کہ سلطان ہی نہیں ارطغرل کو بھی اس کا احساس نہ ہوا۔ ہم اس دن کے انتظار میں ہیں جب یوسیلس کی لاش اس کے شہنشاہ کو بھجوائیں۔ امیر سعد الدین ارطغرل نے جواب دیا۔ سعد الدین آپ کا اس موضوع پر کیا خیال ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ سلطان معظم، میں گورنر یوسیلس کو اس طرح جانتا ہوں۔ ارطغرل صاحب بالکل درست ہیں۔ وہ ترک کا خون بہانے کے درپے ہیں۔ ترکوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ خود کو قلعے تک محدود تو کر لے گا، لیکن وہ ایک پاگل کتے کی طرح۔ امیر سعد الدین کو کوپک بتا رہا تھا کہ اچانک سلطان علاء الدین کی سانس رکنے لگی۔ اس نے چہرے پر بے چینی دکھائی دے رہی تھی۔ سلطان، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ ارطغرل نے چونک کر پوچھا تو سلطان نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور خود اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی سلطان علاء الدین نے چند قدم اٹھائے تھے کہ شدید تکلیف کی حالت میں زمین پر بیٹھ گیا۔ دیکھتے دیکھتے اس کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ انہیں زہر دیا گیا ہے، ہمارے سلطان کو زہر دیا گیا ہے۔ سعد الدین تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ جلدی ان کے طبیب کو اطلاع دو، ارطغرل نے پہرے دار سے کہا تو وہ باہر بھاگ گیا۔ امیر سعد الدین، آپ کو یہ کیسے خیال آیا؟ ارطغرل نے سعد الدین کی طرف دیکھا۔ اس سوال کا جواب مجھے نہیں، تمہیں دینا ہوگا۔ اس جگہ پر کیا چل رہا ہے یہاں؟ امیر سعد الدین چلایا۔ امیر سعد الدین، اس مشکل وقت میں اپنے الفاظ پر غور کریں۔ محافظو، ارطغرل صاحب کی تلوار لے لو، گرفتار کر لو انہیں۔ سعد الدین نے حکم دیا تو محافظوں نے اس پر تلواریں سونت لی۔ امیر سعد الدین، آپ کیا سوچ کر یہ سب کر رہے ہیں؟ ارطغرل نے کہا۔ اسی وقت شاہی طبیب وہاں آ گیا۔ طبیب نے سلطان کا معائنہ کیا اور محافظوں کی مدد سے اسے کمرے میں لے گیا۔ ارطغرل صاحب کو گرفتار کر لو۔ ان کے جاتے ہی سعد الدین نے حکم دیا۔ امیر سعد الدین، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارطغرل صاحب اس شخص کو زہر کیوں دیں گے جس نے ان کی جان بچائی؟ عارف صاحب نے ارطغرل کا دفاع کیا۔ وہ اس بات سے واقف تھے کہ ابو منصور در حقیقت سلطان علاء الدین ہے۔ امیر حضرت، مجھے اپنا طبی علم پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کی ضرورت نہیں، ابو منصور کے اپنے طبیب ہیں، وہ انہی کا علاج کریں گے۔ اب تم بلا تاخیر سرائے سے نکل جاؤ۔ امیر سعد الدین کوپک نے ان کی خدمات حاصل کرنے سے انکار کر دیا۔ امیر سعد الدین کوپک، آپ اتنے بیوقوف کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ایسی سازش کے مرتکب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارطغرل نے بے فر کر کہا۔ ارطغرل صاحب، اگر آپ اور آپ کے سپاہیوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہاں بھائیوں کا خون بہے گا۔ ذوالجان اور عارف صاحب، سپاہیوں کو لے کر قبیلے جائیں اور جو کچھ یہاں ہوا ہے سب کو بتا دیں۔ ارطغرل نے حکم دیا۔ بھائی، ہم آپ کو یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ نورگل نے کہا۔ نورگل، واپس جاؤ، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ ارطغرل نے اسے بھی بھیج دیا۔ محافظوں نے ارطغرل کی تلوار اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ امیر سعد الدین، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس سب سے میرا یا میرے کسی سپاہی کا کوئی تعلق نہیں۔ ارطغرل نے اسے سمجھایا۔ دعا کرو کہ اس کی ذمہ داری تم پر نہ آئے، ورنہ میں اپنے مرنے کا طریقہ تم خود منتخب کرو گے۔ امیر سعد الدین نے نفرت سے کہا۔ ارطغرل کی بے بسی پر اسے قلبی سکون مل گیا۔ پھر اس نے ارطغرل کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ شاہی طبیب سلطان علاء الدین کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن سلطان کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ سلطان کو ایسا محلول پلا رہے تھے جسے ان کو کیا ہے۔ امیر سعد الدین کوپک بھی وہاں آ گیا تھا۔ وہ سلطان کی حالت کے بارے میں متجسس تھا۔ کیسی حالت ہے اب سلطان کی؟ میں اس زہر سے واقف نہیں ہوں امیر حضرت جو انہیں دیا گیا ہے۔ میں نے ایسا زہر کبھی نہیں دیکھا۔ ان کی حالت بہت گمبھیر ہے، ہم سلطان کو کھو رہے ہیں۔ طبیب نے سلطان کی حالت سے آگاہ کیا تو سلطان سعد الدین کوپک مطمئن سا ہو گیا۔ اس دوران ابن العربی بھی حانلی بازار پہنچ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ابو منصور دراصل سلطان علاء الدین ہیں۔ عارف صاحب نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا، مجھے فوراً ابو منصور آپ کے پاس لے چلو۔ چنانچہ سلطان کا خاص آدمی عزیز انہیں اندر لے آیا۔ راہداری میں امیر سعد الدین کوپک بھی موجود تھا۔ جب اس نے ابن العربی کو دیکھا تو غصے میں آ گیا۔ میں نے تمہیں روکا تھا کہ کوئی اندر نہیں آئے گا عزیز۔ امیر سعد الدین، محترم ابن العربی ہمارے سلطان کی صحت یابی کے لیے آئے ہیں۔
ہمارے سلطان کے اپنے طبیب موجود ہیں لیکن وہ ان کا علاج کرنے سے قاصر ہیں۔ عزیز نے حقیقت بیان کی۔ ابن عربی ارطغرل کے خاص آدمی ہیں، میں ان پر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں؟ انہیں باہر کا راستہ دکھاؤ۔ سعد الدین کسی بھی صورت نہیں چاہتا تھا کہ ان کی ملاقات سلطان سے ہو۔ امیر حضرت، اگر محل کی معزز شخصیات کو یہ سب پتہ چلا کہ آپ نے محترم ابن عربی کو مشکل صورتحال میں واپس بھیج دیا تو وہ آپ کو سب کو قبروں میں زندہ دفن کر دیں گے اور شروعات آپ سے ہوگی۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو عزیز؟ سعد الدین پھٹکارا۔ میں اپنی جان سلطان کے لیے وقف کی ہے، میرا فرد مجھ سے جو بھی مطالبہ کرے گا میں ادا کروں گا۔ اپنے سلطان کے لیے ضرورت پڑی تو میں جان بھی دوں گا۔ عزیز اپنے موقع پر ڈٹا رہا۔ امیر سعد الدین، اگر ان کا مقررہ وقت آن پہنچا ہے تو پھر اللہ کا یہ ادنا بندہ سلطان کو موت کے پنجے سے نہیں بچا سکتا، لیکن جنہوں نے ان کے علاج میں رکاوٹ ڈالی ہوگی وہ سب کی نظروں میں قصوروار ہوں گے۔ ابن عربی نے وضاحت کی۔ امیر سعد الدین کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ ابن عربی یا کوئی بھی سلطان کی جان بچائے، لیکن اب مجبور ہو گیا تھا۔ انکار کی صورت میں اسے بہت سے لوگوں کو جوابدہ ہونا پڑتا۔ چنانچہ اس نے نیم رضامندی ظاہر کی۔ اگر سلطان کو کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں گا۔ امیر سعد الدین نے دھمکی دے کر انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ ابن عربی کمرے میں گئے تو سلطان علاء الدین بستر پر کورپیانار پہنچ گیا۔ وہ بازار تک ہمارا تعاقب کرتے رہے۔ عارف صاحب، وہ ہمارے ارد گرد ہر طرف ہیں، ارطغرل نے بتایا۔ بظاہر یہ کوئی ایسا تھا جسے حقیقت سامنے آنے کا خوف تھا اور جس سے وہ مصیبت میں پڑ سکتے تھے۔ عارف صاحب، مجھے جاندار صاحب کے بیٹے اورال پر شک ہے۔ ہمارے کلینوں کا فروخت ہو جانا اسے ہضم نہیں ہوا، وہ ہمیں ان سرزمین پر دیکھنا نہیں چاہتا۔ ارطغرل نے اپنا شک ظاہر کیا۔ انشاءاللہ اورال صاحب اتنے بزدل نہیں ہوں گے کہ سونے کے چند سکوں کے لیے اپنے بھائیوں کا خون بہائیں۔ عارف نے کہا، بات صرف اتنی نہیں، جاندار صاحب نے اچانک ہمیں اپنے قبیلے میں دعوت دی ہے اور دعوت کا پیغام انہوں نے خصوصی طور پر اپنے بیٹے آلیار کے ہاتھ بھجوایا ہے، ارطغرل نے بتایا۔ وہ دونوں قبیلوں کو لڑائی سے بچانا چاہتے ہیں، ان کا مقصد آپ کا شک دور کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اسی لیے بھیجا ہے کہ ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی دعوت قبول کر لیں۔ عارف صاحب نے جواب دیا۔ عارف صاحب، ہم ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے 14 قبیلے ضرور جائیں گے، لیکن ہم اس معاملے کی جڑ تک بھی جائیں گے۔ ہم اپنے سپاہیوں کی شہادت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کوئی ہمارے قبیلے کے رزق پر ڈاکہ ڈالے۔ اگر اس سب میں اورال کا ہاتھ ہوا اور جاندار صاحب انصاف نہ کر سکے تو پھر اپنی دولت قائم کریں گے۔ ارطغرل نے فیصلہ سنا دیا۔ اگلے روز ارطغرل حلیمہ سلطان اور آئمہ خاتون کے ساتھ چوکیدار قبیلے پہنچ گیا۔ عارف صاحب سپاہی صفدر اور عبد الرحمن بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کا استقبال کرنے کے لیے اورال کے علاوہ سردار جاندار اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ موجود تھا۔ انہوں نے کسی بادشاہ کی طرح ارطغرل کا استقبال کیا۔ سردار جاندار نے گرم جوشی سے ان کو خوش آمدید کہا۔ پھر ارطغرل نے آئمہ خاتون، حلیمہ سلطان اور عارف صاحب کا ان سے تعارف کروایا۔ اس کے بعد سردار جاندار نے بھی اپنے اہل خانہ کا تعارف کروایا اور محبت سے انہیں مرکزی خیمے کے اندر لے گیا۔ جلد ہی دسترخوان سجا دیا گیا اور سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ ارطغرل صاحب، ہم اس سانحے پر آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہیں تلاش کرنے اور سزا دینے کے لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، سردار جاندار نے کہا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے شہیدوں سے ہمیں گہرا صدمہ ہوا۔ ارطغرل صاحب، یہ سرحدی علاقہ ہے، اس کی حفاظت نہ تو سلجوقی سلطنت کے لیے اہم ہے اور نہ صلیبیوں کے لیے۔ یہاں امن ہمیں اپنے ہی دم پر قائم کرنا ہوگا۔ آلیار نے بھی اظہار خیال کیا۔ ہم اس سرزمین پر اللہ کا نظام کرنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ ہماری ریاست اپنی سرزمین کے ایک چپے سے بھی غافل نہیں۔ انشاءاللہ سلطان علاء الدین کے بعد بہت جلد اس سرزمین پر اپنے عظیم لشکر کے ساتھ تشریف لائیں گے اور فتح کا پرچم لہرا کر امن قائم کریں گے۔ ارطغرل کی بات سن کر سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہم سب اس مبارک دن کے منتظر ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت زیادہ دور نہیں، اس وقت چوروں کو ڈھونڈنا اور امن و امان قائم کرنا ہمارا فرض ہے۔ ارطغرل نے کہا، جب تک وہ مبارک دن آتا ہے اپنے مذہب، عزت اور مال کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ عارف صاحب نے بھی اظہار خیال کیا۔ گفتگو جاری تھی کہ دروازہ کھلا اور اورال اندر آ گیا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سب کو سلام کیا۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ آئیں۔ اورال صاحب بیٹھے۔ سردار جاندار نے اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھ کر اپنی خانہ نشست پر بیٹھ گیا۔ اورال بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس بات کو اس سب نے محسوس کیا تھا۔